यहाँ पे रखे हमारा दूर रखे होगा उधर नहीं करना उधर रखे उधर नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर एक भूचाल आया हुआ है और वो भूचाल इसलिए आया है कि एक ऑडियो लीक हो गई है जिसमें पाकिस्तान के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन और तैमूर झगड़ा और शौकत तरीन और मोहसिन लगारी जो हैं प्रोविंशियल जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके दरमियान जो गुफ्तगू हुई है वो लीक हो गई है आज। अब मैं आपको बाद में ये बताऊंगा कि ये कैसे लीक हुई और ये क्या हो रहा है, ऑडियोज़ को कहाँ से ये निकल रही हैं। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त एक बहुत सख्त शदीद सैलाब आया हुआ है और ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख़ का बदतरीन सैलाब है। और इस सैलाब के बाद जो है वो आज एक वीडियो वायरल हुई है जनरल कमर जावेद बाजवा की, जिसमें वो अपने बाकी फ़ौजी जनरलों के साथ खड़े हैं, कुछ ब्रिगेडियर भी हैं उसमें, और वो अपील कर रहे हैं लोगों से कि जो पैसे वाले लोग हैं वो हेल्प करें क्योंकि फ़ौज और सरकार दोनों के पास अब पैसे नहीं हैं। और फिर वो इंग्लिश में भी बोलने लग गए और उन्होंने फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी अपील की है कि वो फ़ंड्स दें। यानी अब जाके इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, जो वर्ड बाजवा साहब ने भी यूज़ किया, वो मैग्नीट्यूड कितना बड़ा है, तो इस मैग्नीट्यूड पे भी बात करेंगे। लेकिन पहले अब सूरत ये है कि फ़ौज तो नहीं जाएगी जब तक फ़ौज को पैसे ना दिए जाएं, क्योंकि उनके जो हेलीकॉप्टर होते हैं उसका किराया होता है, पेट्रोल होता है, इसी तरह उनके ट्रक हैं और चीज़ें हैं, वो उनका वो सरकार से, सिविल गवर्नमेंट से जो है हमेशा फ़ौज पैसे लेती है और फिर अपनी सर्विसेज देती है, ये फ्री नहीं होती सर्विसेज। अब जो फेडरल गवर्नमेंट है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, वो प्रोविंसेस से कह रही है पैसे दो, प्रोविंसेस कह रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट को तुम पैसे दो। तो अब ये झगड़ा जाके जो है ये पहुंच गया है खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान। खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, और जहाँ ये जो शौकत तरीन है ये इमरान खान के फाइनेंस मिनिस्टर थे। आज IMF की मीटिंग होने जा रही है, तो शौकत तरीन ने ये कहा है कि लेटर लिखें फेडरल गवर्नमेंट को कि जो IMF के मुताबिक जो हमने सरप्लस देना था वो अब हमारा बजट सरप्लस नहीं है क्योंकि सैलाब आ गया है, तो इसलिए हम आपके साथ जो कमिटमेंट है हमारी उसको हम पूरा नहीं कर सकेंगे। लेकिन इससे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये लेटर जो है उसने कहा कि लीक कर दो IMF को, और वो कह रहा है ऑडियो में कि IMF का जो नंबर 2 है वो मेरा वाकिफ़ है, अपना यार दोस्त है, तो उसको मैं लेटर पहुंचा दूंगा। यानी कि ये लेटर IMF के पास जाएगा। IMF जो आज बैठ रहा है मीटिंग करने के लिए पाकिस्तान के लिए, उसमें वो ये लेटर दिखाएंगे कि जी ये हमें फेडरल अपना खैबर पख्तूनख्वा से ये लेटर आया है कि वो कह रहे हैं कि हम IMF की कमिटमेंट्स पे पूरा नहीं उतर सकते, हमारे पास पैसे नहीं हैं। इस तरीके से IMF प्रोग्राम को इमरान खान सैबोटाज करेगा और ये गवर्नमेंट, सिटिंग गवर्नमेंट जो इस वक्त है कोalition गवर्नमेंट, ये इसके लिए बेतहाशा मुश्किलात पैदा हो जाएंगी और PTI को एक सियासी फ़ायदा हो जाएगा। अब देखने की बात यह है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ये कितने सेल्फिश हो चुके हैं कि ये अपने सियासी मफादात के लिए अपने मुल्क को यानी अपने अवाम को कितना नुकसान पहुँचा रहे हैं और कहाँ तक ये जा सकते हैं, किस हद तक ये जा सकते हैं।
تو اب صورتحال یہ ہے کہ یہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے، جنرل باجوہ نے فیض حمید صاحب کو جو 11 کور کے کمانڈر تھے ہٹا دیا، وہاں سے ان کو بھاولپور بھیج دیا. ان کی جگہ جو نئے کمانڈر آئے ہیں ان کی یہ ڈیوٹی ہے خاص طور پہ پشاور میں بیٹھ کے کہ وہ جو ہے پی ٹی آئی کے جتنے لوگ ہیں، لیڈر ہیں، ان کی باتیں ٹیپ کریں گے. اور یہ جو باتیں ٹیپ ہو رہی ہیں یہ ڈائریکٹ پھر جو ہے یہ جا رہی ہیں ڈی جی ایم آئی کو، میجر جنرل افتخار چودھری جو آرٹلری سے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کی سرکردگی میں ہو رہا ہے. اور جو سیکشن کمانڈر ہیں آئی ایس آئی کے پشاور میں، ان کو مینڈیٹ دیا گیا ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی اور گورنمنٹ آفیشلز جو ہیں وہاں کے، ان کی اور پی ٹی آئی کے جو سینئر ممبر ہیں ان کی ٹیپ کرنی ہے کنورسیشن. اب اس سے ایک تو یہ نظر آتا ہے کہ جو خیبر پختونخوا ہے اس میں اور فیڈرل گورنمنٹ میں بہت خطرناک قسم کی ڈویژن پیدا ہو چکی ہے. اور فیڈرل گورنمنٹ جو اس وقت کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ آئی ایم ایف کا جو قرضہ ہے وہ ملے، اور اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ نے خیبر پختونخوا گورنمنٹ کو کہا کہ آپ ایک بجٹ بنا کے دیں فرضی ساتھ جس میں سرپلس دکھائیں آپ، تاکہ ہم وہ آئی ایم ایف کو دے کے ان سے پیسے پکڑیں. انہوں نے آگے سے یہ کیا شوکت ترین نے کہ لیٹر تیار کیا کہ جی ہم سرپلس نہیں ہمارے پاس ہوگا، ہمارے فلڈز آ گئے ہیں، اور وہ لیٹر آئی ایم ایف کو بھی بھیج دیا ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی بھیج دیا. ایسے ایک دوسرے کو یہ کاٹ رہے ہیں، اس طرح سے یہ پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں. اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں دو تین چیزیں ہیں. ایک تو ظاہر ہے یہ جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ نہ صرف خیبر پختونخوا اور فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان کریکس ہیں، بلکہ سویلین گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا اور آرمی کے درمیان جو ہے وہ سخت جو ہے وہ کریکس ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ فوج جو ہے وہ جو کہتی ہے نیوٹرل، وہ نیوٹرل نہیں ہے، وہ ابھی بہت زیادہ پالیٹکس میں کام ان کا شمولیت ہے. دوسرا یہ دکھاتا ہے کہ پنجابی اور پشتونوں کی آپس کی جو وہ ہے، یعنی پنجابیوں کی پشتونوں کے لیے جو نفرت ہے ان کے اندر، وہ ظاہر کرتی ہے. کیونکہ ابھی تک کوئی پاکستان کا سرکاری وزیر اعظم ہو جائے یا چیف آف آرمی سٹاف ہو جائے یہ خیبر پختونخوا نہیں گئے. یہ سندھ گئے ہیں، کچھ پنجاب کے علاقوں میں گئے ہیں، بلوچستان گئے ہیں، لیکن یہ خیبر پختونخوا نہیں گئے. اور وہاں پہ یہ بہت کم جو ہے امداد دے رہے ہیں اس کے لیے سیلاب سے نپٹنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. اب یہ ہے کہ آرمی جو ہے وہ کیا چاہتی کہ آرمی یہ چاہتی ہے، باجوہ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو اس سال ستمبر کے اینڈ تک بالکل مسمار کر دیا جائے، تباہ و برباد کر دیا جائے. اور یہ جو آڈیو لیکس ہیں یہ اسی پلان کا حصہ ہیں. ظاہر ہے اب سارا پاکستان اس وقت عمران خان اور پی ٹی آئی کو گالیاں دے رہا ہے، تو وہ اس کا حصہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک اور میرے پاس یہ خبر ہے کہ جو رینجر ہیں اور رینجرز اور آرمی جو ہے وہ جو راشن ہے جو فلڈ والوں کو دینا تھا، جو بھوکے بیچارے ننگے بیٹھے ہوئے ہیں 3.5 کروڑ پونے 4 کروڑ لوگ، ان کا راشن چوری کر رہی ہے. اور ان کا راشن چوری کر کے اپنے گوداموں میں بھر رہے ہیں وہ، کیونکہ فوج کو بھی تو آگے پتہ ہے نا کہ کھانے کو کچھ نہیں ملنا، تو وہ ابھی سے اپنے گودام بھر رہے ہیں. اور فوج منکر ہے، انکار کر رہی ہے اپنے ہیلی کاپٹر دینے کے لیے، جس کا ایک دردناک واقعہ پچھلے دنوں ہوا پرسوں غالباً، جس میں 5 بھائی، ایک ہی گھر کے 5 بھائی ایک جگہ پہ تھے، ان کو ہیلی کاپٹر نہیں بھیجا اٹھانے کے لیے، وہ کافی دیر وہاں انتظار کرنے کے بعد ڈوب کے مر گئے. یہ اس وقت کی صورتحال چل رہی ہے ناظرین. اور اس کا مطلب جو ہے وہ صاف یہ ہے کہ پاکستان میں جو فلڈ آئے ہیں، یہ 1970 میں جو فلڈ آئے تھے 1970s میں ایسٹ پاکستان میں، اس کے اندر جو ویسٹ پاکستان کی سرکار نے جس طرح سے ان کو ریلیف نہیں دیا،
اور وہ مرے لوگ وہاں پہ، اور وہاں پنجابی اور بنگالی کا جو ایک ایتھنک ڈیوائیڈ ہے وہ سامنے آئی، اور اس کے نتیجے میں پھر جو ہے وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن تھا، اور وہاں سے پھر بنگلہ دیش کی جو ہے وہ سمت میں آگے پولیٹیکل پروسیس چلا۔ 1973 میں ویسٹ پاکستان میں بہت خطرناک سیلاب آیا تھا، اس وقت ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت تھی۔ تو یہ جو سیلاب آیا ہے، یہ سیلاب باجوہ صاحب خود فرما رہے ہیں، ویڈیو میں انہوں نے کہا ہے اپنی میں آج، کہ اس کو ٹھیک کرنے میں جو نقصان ہوا ہے، ڈیوسٹیشن جو ہوئی ہے، اس کو ٹھیک کرنے میں کئی سال لگیں گے۔ تو بھائی پہلی بات تو یہ کہ کئی سال تو پاکستان کے پاس ویسے بھی نہیں ہے۔ آپ جو ابھی سندھ کے ساتھ آپ لوگ کر رہے ہیں، بلوچستان کے ساتھ جو کر رہے ہیں، جو پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر اور پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان کے ساتھ آپ لوگ جو کر رہے ہیں، جس طرح سے آپ خیر سے ریلیف دے رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں پہلے سے جو پنپتی ہوئی تحریکیں ہیں جو چل رہی ہیں، اور کچھ جگہوں پہ کافی آگے ان کی پوزیشن ہے، یعنی کافی آگے بڑھ چکی ہیں وہ تحریکیں، یہ اب صرف پاکستان کے حصے بکھرے کرنے پر ہی جا کے منتج ہوں گی۔ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر سیلاب سے مرنے والے ہر شخص کا خون جنرل باجوہ اور پاکستان آرمی کے سر ہے، یہ کہا جا رہا ہے، اس لیے کہ آج کل کے دور میں کلائمیٹ چینج کا پتہ، سالوں کا پتہ پہلے لگ جاتا ہے۔ انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی۔ انہوں نے پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کے، بلوچستان کے اور گلگت بلتستان جو ہے مقبوضہ، وہاں کے جنگلات کی بے درے کٹائی کی۔ آپ کو پتہ ہے یہ پہاڑی علاقے ہیں ہمارے، اور ان میں جو درخت ہوتے ہیں ان کی جڑیں جو ہوتی ہیں وہ پہاڑ کے لیے ایک قسم کا، کیا اسے کہتے ہیں، وہ اسکیفولڈنگ کا کام کرتی ہیں، اس کو پکڑ کے رکھتی ہیں پہاڑ کو۔ جب آپ درخت کاٹ دیں گے تو بارش میں پہاڑ گیلا ہو جاتا ہے، سرکتا ہے اندر سے، ہلکا سا زلزلہ آئے یا بڑا سیلاب کا ریلا آئے تو لینڈ سلائڈز ہوتی ہیں، اور یہ کوئی معمولی لینڈ سلائڈز نہیں ہے، آدھا آدھا پہاڑ نیچے آ رہا ہے، سمجھ آئی نا۔ تو یہ ایک وجہ انہوں نے لوٹ مار کی۔ پھر انہوں نے جو دریا ہیں ان کی کبھی صفائی نہیں کی، جو اریگیشن کنالز ہیں ان کی صفائی نہیں کی، نہروں کے نظام کی صفائی نہیں کی۔ اس صفائی نہ کرنے کی وجہ سے اس کا لیول اوپر ہو گیا۔ اب وہ نہریں اور وہ کنالز جو ہیں وہ اتنا پانی اپنے اندر جذب ہی نہیں کر سکتی۔ ڈیموں کی صفائی نہیں کی انہوں نے، جس کی وجہ سے سینکڑوں ڈیم ٹوٹ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تربیلا ڈیم کھول دیا انہوں نے، اور راول ڈیم پنڈی میں جو ہے وہ انہوں نے کھول دیا ہے، تو وہ پانی کہاں جائے گا؟ کھول اس لیے دیا کہ پیچھے سے جو سیلاب کا پانی آ رہا ہے ڈیموں میں، وہ تو ڈیم اس کو اتنا پانی تو اپنے اندر جمع نہیں کر سکتا، تو اس کو پھر ڈیم بچانے کے لیے وہ بند کھول رہے۔ کئی جگہ پہ جو چھوٹے ڈیم ہیں ان کو وہ جو بلڈوزر ہوتا ہے جس کے آگے وہ ایسے لگا ہوتا ہے، اس سے کھود کے تو وہ انہوں نے پانی وہاں سے اس کو نکالا ہے۔ تو یہ سارا پانی جو ہے کھیتوں میں اور شہروں میں اور دیہاتوں میں چلا گیا ہے۔ سینکڑوں دیہات ڈوب گئے ہیں، جو ملیا میٹ ہو گئے ان کا وہ ختم ہو گئے، دیہات بہہ گئے، ختم ہو گئے، فنش۔ نوشہرہ میں یہ حالت ہے کہ انہوں نے ایویکویشن کرائی ہے پورے نوشہرہ شہر کی۔ ڈیرہ مراد جمالی، ڈیرہ غازی خان، لاہور، کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں سے لوگ اب نقل مکانی نہیں کر رہے۔ ناظرین، پاکستان میں یہ جو سیلاب آیا ہے اس کی بچت ہو سکتی تھی، اور اس کی بچت جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ آپ کو میں نے کئی دفعہ بتایا ہے۔ ایک تو انہوں نے درخت کاٹ دیے سارے پہاڑی علاقوں کے، دوسرا انہوں نے نہروں کی اور دریاؤں کی صفائی نہیں کی، اور تیسرا جو ہے انہوں نے ایسے ریزروائر نہیں بنائے جہاں فالتو پانی کو یہ جمع کرتے، اور لہٰذا وہ پانی کے پاس جانے کے لیے سوائے اس کے اور کوئی جگہ ہی نہیں ہے کہ وہ شہروں کے اندر داخل ہو۔ آج کی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ جے ہند۔